अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाज आजिज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इसरार अयूबी साहब। आप EOBI में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जिम्मेदारियां भी अदा करते रहे और एक तवील अरसे तक अदा करते रहे। जो EOBI के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं कुछ हवालों से, और अब 18वीं तरमीम के बाद EOBI का एक स्टेटस बिल्कुल बदल कर रह गया है। अब EOBI सुबह मानते हैं कि हमें दे दो और वफाक कहता है ये हमारे पास रहेगा। दूसरा एक अहम इशू ये है कि EOBI के असासे बहुत ज़्यादा हैं, लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है, अरबों खरबों रुपए की लिक्विडिटी है। तो असल झगड़ा क्या इस बात का है, या फिर ये इस बात का झगड़ा है कि मजदूरों को आपने फैसिलिटेट करना है रिटायरमेंट के बाद? हम इस हवाले से जनाब इसरार अयूबी से बात करते हैं। रिटायर हो चुके हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों से इनका इंटरेक्शन है और ये बहुत मदद करते हैं उन लोगों की कि जो पेंशन लेने के लिए जिनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। EOBI जिस तरीके से सपोर्ट करता है। जी इसरार अयूबी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए आप कि ये जो इदारा है EOBI, ये क्या इसका फंक्शन है और ये क्या काम करता है मजदूरों के लिए? बहुत शुक्रिया रियाज अजीज साहब। EOBI जिसे एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन इसका पूरा नाम है, इस इदारे का क़याम जुलाई 1976 में अमल में आया था और इसके क़याम का मकसद ये था कि जिससे सरकारी इदारों के मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद पेंशन अदा की जाती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको मुलाजमत में रिटायरमेंट के बाद तकरीबन खाली हाथ वो अपने घर जाया करते थे। तो कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अवामी हुकूमत ने या दीगर मजदूर दोस्त इंतजाम किए, कानून वगैरह बनाए, उसमें एक EOBI का क़याम था जिसका मकसद ये था कि अब जो है निजी इदारों के मुलाजमीन जो हैं वो भी अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सहूलत से फैज़याब हो सकेंगे। इस मकसद के लिए उन इदारों के जो आजरान हैं, मालकान हैं, उनको माली सरप्लस मुकर्रर किया गया कि वो अपने मुलाजमीन के हिस्से का कंट्रीब्यूशन EOBI में जमा कराएंगे और उसके बाद एक मुकर्रर तरीक़ेकार के मुताबिक इन मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद ताहयात पेंशन अदा की जाएगी। वक्त के साथ साथ इसमें काफ़ी इस्लाहात हुई, इसमें काफ़ी तरमीम हुई कानून में। तो अब सूरत ये है कि EOBI ना सिर्फ रिटायर मुलाजमीन को बल्कि माजूर मुलाजमीन को और जो पेंशनर्स हैं या जो रजिस्टर्ड मुलाजमीन हैं जिन्हें हम बीमादार फ़र्द कहते हैं, उनकी वफ़ात के बाद उनके जो बेवाएँ होती हैं उनको भी ताहयात पेंशन अदा करता है। और उस बेवा की वफ़ात की सूरत में उनका अगर कोई बच्चा किसी एक बच्चे को 18 बरस की उम्र तक एक महदूद पेंशन दी जाती है। अच्छा, तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे सरकारी मुलाजमीन को पेंशन दी जाती है, उसी पैटर्न पे इसको भी करते हैं। सरकारी मुलाजमीन का ज़रा फैमिली की जो तारीफ है ना ज़रा वसी है, उसमें तो मुतलका बेटी भी है, उसमें माजूर बच्चे की ताहयात पेंशन है, उसमें अगर कोई बच्ची शादी नहीं करती उसकी ताहयात पेंशन है। लेकिन EOBI में चूँकि काफ़ी अर्से से कोई कानून साजी नहीं हुई, इस्लाहात नहीं हुई, तो अभी जो इसका दायरा है वो 18 साल की उम्र तक बच्चे के महदूद है। अच्छा, अब मैं अगला सवाल आपसे कर लूँ, ये बताइए कि EOBI में हुकूमत का माली तौर पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है? देखिए, बदकिस्मती की बात है, जो EOBI का कानून है जिसको हम EOB एक्ट 1976 कहते हैं, उसमें वफाकी हुकूमत को और एम्प्लॉयर को यानी मालकान को इस पेंशन मंसूबे का एक माली सरप्लस मुकर्रर किया गया था। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो EOBI जितना एक साल में कंट्रीब्यूशन जमा करेगी उसके मुसावी एक कंट्रीब्यूशन की रकम जिसको हम कहते हैं मैचिंग ग्रांट, वो वफाकी हुकूमत EOBI को अदा किया करेगी। EOBI के क़याम से 1995 तक ये सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से EOBI का जो पेंशन फंड है बहुत फला फूला। लेकिन 1995 से फाइनेंस बिल के ज़रिए एक कानून में तरमीम की गई कि हुकूमत जो है वक्तन फ़वक्तन अपने सवाबदीद के मुताबिक EOBI की मैचिंग ग्रांट अदा करा करेगी। और आपको ये सुनकर हैरत होगी, उसकी रकम इस वक्त जो है एक अलामती रकम है, 1 लाख रुपए सालाना वो EOBI को फराहम करती है। पहले जो आप कह रहे हैं कि 1995 तक ये सिलसिला था कि हुकूमत उस रकम की मसावी मैचिंग ग्रांट अदा देती थी, वो कितनी होती थी?
دیکھیے اس کا تو ابھی ریکارڈ دیکھنا پڑے گا. بات یہ ہے فرض کیجیے اگر یو بی آئی نے 10 ارب روپے جمع کیے سال میں تو وفاقی حکومت جو اس کے مساوی رقم جیسے میچنگ گرانٹ کا لفظ ہے قانون میں وہ ادا کیا کرتی تھی. تو یہ بیسیکلی ایک کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم ہے جس میں پہلا کنٹریبیوشن وفاقی حکومت کا ہے, دوسرا کنٹریبیوشن جو ہے وہ مالکان کا ہے, اور تیسرا کنٹریبیوشن 2001 میں متعارف کرایا گیا کہ ملازمین بھی اپنے حصے کا 1% کنٹریبیوشن اس میں یو بی آئی میں جمع کرائیں گے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ملازمین کو اپنی پینشن کے منصوبے سے دلچسپی ہو اور ان میں احساس پیدا ہو کہ ہم بھی اس کے شراکت دار ہیں. جی اچھا یہ بتائیے آپ کہ یہ میں اسی سوال پہ ابھی رکا ہوا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی تھی 1995 تک آپ کہہ رہے ہیں. جی ہاں. اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا. اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ روپے اب گورنمنٹ وقتاً فوقتاً دیتی ہے, وہ بھی ریگولر نہیں دیتی, ریگولر دے رہی ہے. اچھا 1 لاکھ روپے تو علامتی رقم ہے, ایک کسی چھوٹے سے ادارے کی بھی مطلب کنٹریبیوشن نہیں ہے, نہ کہ پورے ملک بھر کے ملازمین کے لیے. تو یہ اگر حکومت کا اس میں اتنا ہی عمل دخل ہے تو پھر یہ جو اس کو چلاتے ہیں یو بی آئی کے لوگ, اس میں تو حکومتی عمل دخل اور بھی زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یو بی آئی تو خود مختار ادارہ ہے, ایک قانون کے تحت بنا ہے, لیکن اس کی نگرانی جو ہے وہ آج کل وفاقی وزارت ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, وہ اس کی نگرانی کرتا ہے. اچھا 18ویں ترمیم سے پہلے ایک ہمارے یہاں وفاق میں باقاعدہ لیبر کا سبجیکٹ موجود تھا تو وزارت محنت افراد قوت ہوا کرتی تھی, لیکن 18ویں ترمیم جب 2010 میں منظور ہوئی تو یہ لیبر کا جو شعبہ ہے, لیبر کا جو سبجیکٹ ہے, یہ وفاق کی جو کنکرنٹ لسٹ ہوتی ہے اس سے انہوں نے ختم کر دیا. اس کے نتیجے میں کیونکہ یو بی آئی کو وفاق کے تحت ہی رکھنا تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آئی ایل او کے کنونشنز اپلائی ہوتے ہیں, عالمی قوانین ہیں, عالمی معاہدے ہیں, تو پھر اس کو انہوں نے ایک نئی منسٹری او پی این ایچ آر ڈی قائم کی گئی اور یو بی آئی اس کی نگرانی میں کام کر رہا ہے. یہ جو کرنٹ اسٹیٹس, میں آپ سے اس کے آپریشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ خود مختار ادارہ ہے. یہ بالکل اسی طرح خود مختار ادارہ ہے جس طرح اوگرا ہے, جس طرح پیمرا ہے. جی بالکل, جتنا وہ خود مختار ہوتے ہیں. میرا سوال اگر سروس ہونے دیں کہ جتنے وہ خود مختار ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ اوگرا کتنا خود مختار ہوتا ہے, یا پیمرا کتنا خود مختار ہے, یا اور جتنے ہماری باڈیز ہیں جو خود مختار برائے نام, یا ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان کتنا خود مختار ہوتا ہے. اب یہ تو پریکٹس کی بات ہے نا, لیکن جو قانون کی میرا سوال یہ ہے کہ جب حکومت کا کچھ اس میں لینا دینا ہی نہیں ہے, دیتے کچھ نہیں ہے, تو پھر اب ان کا کنٹرول اس پر کیوں ہے؟ وہ انہی کی مرضی کیوں چلتی ہے, اور انہی کی مرضی سے وہ سارا جو کھربوں روپے کی اس وقت لیکوڈیٹی ہے یو بی آئی کی, جو مزدوروں کا پیسہ ہے, جو فیکٹریوں کے مالکان نے دیا ہے یا مزدوروں نے خود کنٹریبیوٹ کیا ہے, اس پر ان کی عملداری کیوں ہے حکومتی؟ اس پہ کبھی احتجاج کیا؟ بات یہ ہے کہ اس میں احتجاج کی بات نہیں ہے. دیکھیے ہر ادارے کی ایک اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے, جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں نا, جو خود مختار ادارے بھی ہیں, اس کا یو بی آئی کا ایک بورڈ آف ٹرسٹیز ہے. وہ بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے وہ اس کا پالیسی ساز ادارہ ہے. اس میں وفاقی حکومت کی نمائندگی ہے, چاروں صوبائی حکومتوں کی نمائندگی ہے, اس میں آجروں کی نمائندگی ہے, اس میں کارکنوں کی نمائندگی ہے. تو نگرانی کرتی ہے وزارت, لیکن جو پالیسی ساز ادارہ ہے وہ ہے بورڈ آف ٹرسٹیز. یہ ایک 6 فریقی ادارہ ہے, اور یو بی آئی اور آئی ایل او کے تحت جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں سب 6 فریقی بنیاد پہ کام کرتے ہیں. تو اب جو آپ نے بات کی لیکویڈیشن سے, میں نہیں سمجھ پا رہا کہ لیکویڈیشن سے کیا مراد ہے. بات ہے کہ پینشن فنڈ ہے, لیکن جس طرح یہ بھٹو صاحب نے قائم کیا تھا, آنے والی حکومتیں اس میں کوئی اصلاحات, اس میں بہتری نہیں لا سکیں. تو اب یہ پرانے ادارے چل رہے ہیں. اس وقت یو بی آئی کے پاس تقریباً 1 کروڑ کے قریب ملازمین جو ہیں رجسٹرڈ ہیں, جو ان کی مستقبل کی لائبلٹی ہے یو بی آئی کی. اس کے علاوہ تقریباً 4 لاکھ سے زائد جو ہیں پینشنر ہیں, جس میں ضعیف العمر پینشنر ہیں, جس میں آپ کے بیوائیں پینشنر ہیں, معذور پینشنر ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو پیسے لیکوڈیٹی, چلے میں اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں, کھربوں روپے کے فنڈز ہیں یو بی آئی کے پاس, اسے لیکوڈیٹی کہتے ہیں. تو وہ جو فنڈز ہیں وہ گورنمنٹ کا کوئی بھی آدمی اوپر آ کے منسٹر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس کو مختلف بینکوں میں پارک کرتا ہے اس پیسے کو, اور اس پیسوں سے سود جتنا آتا ہے جو کروڑوں روپے میں ہوتا ہے وہ اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں, اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو کچھ نہیں خراب کیا, کچھ نہیں لیا اس سود سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کنٹرول کیوں ہے اس پیسے. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو,
یو بی آئی میں انویسٹمنٹ کا بھی ایک باقاعدہ رول ہے. انویسٹمنٹ جو ہے اس میں منسٹر کا یا سیکرٹری کا لینا دینا نہیں ہے. ایک باقاعدہ انویسٹمنٹ کمیٹی ہے جس میں بورڈ کے جو تینوں شراکت دار ہیں, یعنی سرکاری بھی, امپلائر کا بھی, امپلائی کا بھی, یہ شامل ہوتے ہیں. اور باقاعدہ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ کہیں نہ کہیں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, لیکن اس میں ان کا وزیروں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ باقاعدہ طریقہ کار کے تحت کام ہوتا ہے. یو بی آئی میں اسکیم ضرور ہوا ہے. آپ کی معصومیت پہ صدقے جاؤں نہیں, میں ڈیپینڈ نہیں کر رہا. میں آپ کو جو حقیقت وہ بیان کر رہا ہوں. مجھے بہت سارے ڈاکومنٹ رکھ دوں گا جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کون سا منسٹر اس سے کتنے پیسے کھاتا ہے. نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ مجھے نشاندہی کریں یا تو نہیں, آپ تو اس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی بھی آپ یو بی آئی نہیں. میں یو بی آئی سے بالکل باخبر ہوں. یہ اصل میں تھوڑی سی غلط فہمی کہہ لیجیے, عدم واقفیت کہہ لیجیے کہ انویسٹمنٹ رول موجود ہے, انویسٹمنٹ کمیٹی موجود ہے. مثال کے طور پہ 10 لوگ ہیں اس میں, میں مثال دے رہا ہوں. 10 لوگ نہیں ہے نا اس میں نے کہا ایک کمیٹی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کہ فرض کر لیجیے اس میں 10 لوگ ہیں. جی, تو 10 لوگ اگر یہ طے کر لیں کہ بھائی جتنا آئے گا برابر بانٹ لیں گے, آپ پار کر لیں جس مرضی بینک میں. دیکھیے اب یہ تو انسان فرشتہ نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا نا وزیروں کو, تو اس کے اندر وزیروں کا عمل دخل ہی نہیں ہے. میں نام لے سکتا ہوں لیکن نہیں لینا چاہتا. میں واقف ہوں تمام معاملات سے. اگر آپ کہیں گے تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. جو اسکیم ہوا ہے نا, وہ اسکیم اس وقت سپریم کورٹ میں سو موٹو میں چل رہا ہے. جو اسکیم ہوا تھا, ایک اسکیم اس میں ہوا تھا سن 2000 کے اندر, وہ نیب میں چل رہا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں کسی منسٹر کی ابھی توری صاحب سے, یہ جو نیب میں کیس چل رہے ہوتے ہیں یہ شریف لوگوں کے, نہیں وہ تو آپ کا کیس کیوں نہیں چل رہا نیب میں؟ نہیں, وہ منسٹر نہیں ہے اس میں, منسٹر نہیں ہے اس میں چیئرمین تھے. ایک منسٹر بھی ہے حضور, میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا, آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. حضرت میرے پاس بھی دستاویز ثبوت موجود ہے, ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ابھی بھی افسر کو بچا رہے ہیں, ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں یو بی آئی میں بھی کالی بھیڑیں ہو سکتی ہیں, لیکن منسٹر نہیں ہے اس میں, چیئرمین تھا, اس میں بورڈ کے لوگ تھے, ان کے مقدمات ہیں FIA میں. میں بالکل اپڈیٹ ہوں. لیکن منسٹر جیسے ہم کہتے ہیں, جیسے آپ نے بولا کوئی نام لیں, منسٹر کا تو عمل دخل اس میں ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. نام تو بتائیں مجھے. میں ڈیپینڈ نہیں کر رہا. میرا کام یہ ہے منسٹر صاحب نے بالکل نہیں, منسٹر کا دیکھیے بہت سے لوگ باہر بیٹھے نا, میں نے وہاں 40 سال گزارے. دوسرے موضوع پہ آ جائیں. یہ بتائیے, چھوڑ دیجیے اس کو, میں سمجھ گیا بات کو, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. یہ بتا دیجیے آپ کہ یہ جو ملازمین کو پینشن ملتی ہے, اس میں بڑے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. لوگ چکر لگا کے رہتے ہیں یو بی آئی کے دفاتر کے, لیکن وہ بیچارے رلتے رہتے ہیں کئی سال ریٹائرمنٹ کے بعد. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میرے پاس بھی ایسے کیس آتے ہیں. اسے بنیادی وجہ یہ ہے, سب سے پہلے جو ہمارا ادارہ ہے وہ کافی عرصے سے اس پینشن منصوبے کے بارے میں کوئی اویئرنیس, کوئی انفارمیشن, یہ تمام سلسلوں نے بند کیے ہیں, حالانکہ ان کا معقول بجٹ موجود ہے. میں اگر ذاتی بات اس کو نہ سمجھیں تو میں نے جو اس ادارے کو چلایا ہے, میڈیا ڈپارٹمنٹ کو میں نے تنہا چلایا ہے. ایک میرا دلچسپی تھی کیونکہ وہاں کا میں پرانا ملازم تھا, لیکن میں افسوس سے بتاؤں کہ میرے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ دفتر انہوں نے بند کر دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کو غالباً نہیں اندازہ کہ اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اب دوسرا ہے اس میں امپلائر جو ہے, اب وہ امپلائر نہیں ہے جو بھٹو صاحب کے زمانے میں تھا. اب جو امپلائر ہے وہ کوشش کرتا ہے میں اپنے لوگوں کو نہ رجسٹر کراؤں نہ کنٹریبیوشن دوں. پھر تیسرے آگے ہمارے ملازمین بھی اپنے جو بنیادی حقوق ہیں, پینشن کے حقوق ہیں یا اور حقوق ہیں, اس کو میں دیکھتا ہوں بالکل نابلد ہیں. میں کراچی پریس کلب میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بڑے بڑے سینئر صحافی ہیں, لیکن وہ سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں, لوگوں کی خبریں شائع کرتے ہیں. میں نے پایا ان کو کہ ان کو بھی اس بارے میں نہیں پتا کہ ان کا رائٹ کیا ہے, ان کا کنٹریبیوشن کیوں نہیں گیا, وہ پینشن کے حقدار کیوں نہیں ہوئے, یا ان کی عمر گزر گئی. تو یہ ایک اجتماعی ٹائپ کا میں دیکھتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں, میں ذاتی طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو لوگ مجھ تک پہنچتے ہیں کسی حوالے سے براہ راست, تو میں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے سوشل سیفٹی نیٹ پاکستان. میری کوشش ہوتی ہے ایسے تمام لوگوں کو ان کو رہنمائی فراہم کرتا ہوں, ان کو پوری میں یہ سمجھیے کہ معلومات دیتا ہوں, اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی پینشن سے مستفید ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا کام جاری رہے گا. اچھا یہ بتائیے آپ کہ وہ تو بیچارہ پینشنر ہے, اس نے کسی طریقے سے پینشن لے رہا ہے, اور اس میں بھی وہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے تو لے رہا ہے. تو ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے ادارے, اس میں حکومت کا کتنا کردار ہے, یا پاکستان کے جو یہ اسی طریقے کے ادارے جو ہیں جو عدلیہ سے وابستہ ہیں, جڑے ہوئے ہیں, وہ بھی بنے ہوئے ہیں, ایپلیٹ کورٹ وغیرہ اس طرح کی,
تو وہ اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے اور امپلائر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو سب سے پہلے قانون یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی ادارہ قائم کرتا ہے, فیکٹری قائم کرتا ہے, کمپنی قائم کرتا ہے, جس طرح وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھلواتا ہے, FBI میں رجسٹریشن کراتا ہے, تو قانون یہ ہے UBI کا کہ وہ 30 دن کے اندر اندر اپنے ادارے کو, اپنے ملازمین کو UBI میں رجسٹر کرائے گا. Within 30 days. اگر وہ نہیں کراتا تو پھر UBI اس پہ کارروائی کرتا ہے. لیکن 18ویں ترمیم جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, 18ویں ترمیم نے یہ UBI کو یا مزدور کے کاسٹ کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ اب UBI کے جو افسران ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بن گئے ہیں. وہ اپنے طور پہ کارروائی کرتے ہیں تو ان کو بڑی پریشانی کا سامنا پڑتا نہیں. تو UBI کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان کے حسابات چیک کر سکتے ہیں, ان کی پریمسز میں داخل ہو سکتے ہیں, ان کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں, ان کا حاضر رجسٹر چیک کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ UBI بھی جو ہے تنزلی کا شکار ہے. اب UBI جو اس وقت کام کر رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں, اس میں شدید افرادی قوتی قلت ہے. لوگ ریٹائر ہو گئے, نئی بھرتی پر پابندی ہے. اس وقت 43% پہ UBI کام کر رہا ہے, یعنی 43% امپلائیز رہ گئے ہیں. جی رہ گئے ہیں. ایک آدمی 57% ریٹائر ہو گئے ہیں اور کوئی بھرتی نہیں ہو رہی ہے. تو اب اس نے بورڈ نے بھی ریکمنڈیشن دی تھی, لیکن بہت ساری ایسی آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے ملک میں, جو عدم استحکام ہے یا یہ جو بد انتظامی ہے, تو اس میں ادارے جو ہے نا بڑے تنزلی کا شکار ہیں. تو UBI سمجھیں کہ ابھی ایک جو بھی حالات ہیں انہی حالات کے حساب سے UBI بھی چل رہا ہے. لیکن میں یہ صوبہ بار بار 18ویں ترمیم کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اس میں لیڈر تھی اور اسٹیئرنگ پہ بیٹھی ہوئی تھی اس ترمیم میں, اور آج بھی وہ اون کرتے ہیں. اور آج بھی جو سندھ کی صوبائی حکومت ہے اس کے وزیر سعید غنی بھی پچھلے دنوں یہ کہتے رہے کہ UBI ہمیں ملنا چاہیے. تو یہ صوبے کیوں مانگ رہے ہیں UBI؟ دیکھیے جی, یہ میرا خیال ہے کہ سیاسی اسکورنگ والی پوائنٹ اسکورنگ والی بات ہوتی ہے. آپ نے کہیں پنجاب کا نام نہیں سنا ہوگا, کبھی KP کا نہیں سنا ہوگا, کبھی بلوچستان کا نہیں سنا ہوگا. جب UBI کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا تو 1972 میں ایک عبوری قانون بنا تھا اور اس میں صوبوں کو دیا گیا تھا, جسے سوشل سیکورٹی کو 1967 میں دیا گیا تھا. لیکن انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا, کیونکہ اس کو جو UBI کا پینشن اسکیم ہے یہ ILO کے ایڈوائزر نے تیار کی تھی. یہ بیسیکلی فیڈرل لیول منصوبہ ہے, یہ صوبائی منصوبہ نہیں ہو سکتا کسی طرح سے بھی. وجہ اس کی یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ مزدوروں کی نقل مکانی کا ایک سبجیکٹ ہے ILO کا, کہ کوئی بھی شہری کسی بھی صوبے میں جا کے, کسی ملک میں جا کر کام کر سکتا ہے, اس کے حقوق برقرار رہیں گے. اس کو اگر آپ صوبے میں لے آتے ہیں تو اس کی وائلیشن ہوتی ہے. اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے نا, آئینی ترمیم کے تحت مزدوروں کا معاملہ جب صوبوں کے حوالے کر دیا گیا تو مزدوروں سے جڑے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ بھی صوبوں کے ساتھ صوبوں کے پاس جانے چاہیے. یہ ایک لاجک کہتی ہے. دیکھیے تو آپ جس بنیاد پہ اس سے انکار کر رہے ہیں یا اس سے ڈیفر کر رہے ہیں کہ سعید غنی صاحب یا کوئی بھی, یہ صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف سندھ کی طرف سے یہ دعویٰ ہے. جی بالکل, اس کی وجہ ہے 3 صوبوں کی طرف سے یہ دعویٰ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. جبکہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کی بھی انٹرویوز کیے ہیں جن کا تعلق KP سے ہے, جن کا تعلق پنجاب سے ہے, ان کا بھی مطالبہ یہ ہے کہ صوبوں کو ملنا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو اس کے جواب کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو دستاویزی بات کروں گا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے قرارداد منظور کی تھی کہ اس کو ہم صوبہ میں لینا نہیں چاہتے, اس کو وفاق میں رکھا جائے. وہ ڈاکومنٹ میرے پاس ہے, اگر کبھی ضرورت پڑی تو میں پیش کر سکتا ہوں. اس طرح بلوچستان کی اسمبلی نے بھی قرارداد منظور کی تھی, اور اس کے پیچھے پاکستان ورکرز فیڈریشن کا ایک بہت بڑی کیمپین تھی جس میں انہوں نے ملک گیر سیمینار کیے تھے پاکستان بھر میں, جس میں پارلیمنٹری ان کو بریفنگ دی تھی. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سندھ تنہا رہ گیا اور جو تینوں صوبے ہیں انہوں نے اس کو مرکز میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا. اچھا, تیسری کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ورکرز فیڈریشن میں ہے کہ یہ صوبوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. اس کی وجہ ہے, دیکھیے نا, وہ مزدوروں کے ہمدرد ہیں, انہوں نے اس کو ثابت کیا. ان کے بہت سارے, اگر آپ لٹریچر پڑھیں گے, میرے پاس بھی ہے, میں آپ کو دوں گا. اگر اس کو ہم صوبوں کے سپورٹ کر دیں نا, یہ سمجھ لیجیے کہ آپ UBI کے فاتحہ پڑھ لیں. کس طرح ممکن نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کراچی کی ٹیکسٹائل مل میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے KPK سے, ان کا تعلق سواس سے. بلوچستان کی کوئٹہ کے کالوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں, شانگلہ کے لوگ کام کرتے ہیں. اگر آپ اس کو صوبوں کو کر دیں گے تو صوبے جو ہے نا اس کی لائبلٹی نہیں اٹھا سکتے. یہ اصل میں آپ کو بتاؤں, صوبہ سندھ نے تو باقاعدہ ایک UBI کا محکمہ بھی قائم کیا ہوا ہے, ایک بورڈ بھی قائم کیا ہوا ہے, لیکن فنکشن میں نہیں ہے. تیسری بات, 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایک محکمہ ہے, ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے مشترکہ مفادات کونسل آف کامن انٹرسٹ.
وہ بنایا گیا تھا ایک آئین کی شق کے تحت. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ادارے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں یا مرکز کے درمیان تنازع کا باعث ہیں تو اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. سی سی آئی کے سربراہ ہوتے ہیں وزیر اعظم پاکستان. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس کے ممبر ہیں اور 2 اس کے وزیر ہیں, وفاقی وزیر اس کے ممبر ہیں. دسمبر 2019 کو ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میٹنگ کے منٹس بھی ریکارڈ میں موجود ہیں. اس میں فیصلہ کیا گیا کہ EOBI اور ورکرز ویلفیئر فنڈ WWF ان دونوں اداروں کو تا حکم ثانی وفاق کے تحت رکھا جائے گا. یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اچھا, اس میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی شریک تھے, سید مراد علی شاہ صاحب. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ دیکھیے, پبلک کو میں بتاؤں آپ کو, تعاقب ثانی کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ان کو ساری زندگی دے دیا. نہیں, تعاقب ثانی ہے نا. تعاقب ثانی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک دوسرا کوئی حکم نہیں آتا تو نہیں آیا نا حکم. تو حکم نہیں, اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب مخالفت تو مجھے موجود ہے بتائیے, اس نا. میں صوبہ سندھ کی نمائندگی کس نے کی؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے کی. تو بھائی پھر بھی اب وزیر اعلیٰ بڑے ہیں یا صوبائی وزیر بڑا وزیر ہے؟ اعلیٰ نے بھی اگر یہ کہا ہے, ان کی نمائندگی میں موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا ہے, تو تعاقب ثانی کا ہوا ہے. یہ نہیں ہوا کہ بھائی ہم اس معاملے کو ختم کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ بٹوارہ سمجھتے ہیں کیا؟ ایک جز انسانی کا بٹوارہ اگر آپ کرتے ہیں, میں بتاؤں آپ کو, اگر آپ پڑھیں نا اس کے قانون پڑھیں, UBI WWF, بعض ادارے ایسے ہیں, میرے پاس فہرست موجود ہے, میں پیش کر دوں گا ابھی آپ کی خدمت میں, ان کو وفاق میں رکھا گیا ہے. دوسرے آپ 18ویں ترمیم کی وکالت کر رہے ہیں, آپ کے نہیں, میں وکالت نہیں کر رہا. یہاں ٹھہر جائیے. دیکھیے, صحافی سوال کرتا ہے, اگر ایک سیاسی جماعت سے سوال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ دوسری سیاسی جماعت کا آدمی ہے. آپ بھی اس میں کوئی بات کر رہے ہیں. اگر میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, آپ سوال کا جواب دیجئے. سوال جو بنتا ہے, اگر میں سعید غنی کا انٹرویو کر رہا ہوں گا تو ممکن ہے وہ سارے میں سوالات اٹھاؤں جو آپ اس وقت میرے سامنے رکھ رہے ہیں جواب جن کے. دیکھیے میں تو یہ ہمارا کام ہے. ہم وکالت ایک کلیئر کر لیجیے پہلے, ہم وکالت کسی کی نہیں کرتے. چلیے ہم اس کا لفظ بدل دیتے ہیں کہ آپ زور دے رہے ہیں. نہیں, میں سوال کر رہا ہوں. اچھا, سوال کر رہے ہیں آپ. جی, 18ویں ترمیم اپریل 2010 کو منظور ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے یہ جو ترمیم ہوئی تھی, اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی. حالانکہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور کئی دن ڈیبیٹ چلتی ہے. یہ ایک میں سمجھتا کہ سوچا سمجھا منصوبہ میں سمجھتا ہوں, اور اس کا ایک پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو اس کو کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو وفاق ہے نا وہ بہت کمزور ہو گیا ہے. پاکستان دیکھیے ایک ہے وفاقی اکائی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی جو وفاقی اکائی ہے نا اس کا جو دائرہ ہے اس وقت فیڈرل ٹیریٹوری اسلام آباد وہاں تک محدود ہو گیا ہے. اور اس کے مضمرات جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو آج آپ لیبر پالیسی دیکھتے ہیں, آپ سیف ترقی کانفرنس دیکھتے ہیں, آپ پینشن کا دیکھتے ہیں, آپ سوشل سیکورٹی کا دیکھتے ہیں, آپ یہ منیمم ویج دیکھتے ہیں. آپ وفاق کی منیمم ویج کا ریٹ کچھ اور ہے, صوبائی کا کچھ اور ہے, اور اس میں جو مزدور ہیں ان کو بیچارے کو معلومات نہیں ہو, کہتے ہیں یار وہاں تو 32,000 روپے مل رہے ہیں, ہمیں 25,000 روپے مل رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, میں عملی طور پہ میرا تعلق لیبر فیلڈ سے ہے, کیونکہ UBI جو ہے نا وہ اسی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. تو میں لیبر پالیسی, میں پینشن اسکیم, آپ کا یہ جو آپ کا سیف ترقی کانفرنس, اور خود ٹریڈ یونین میں سرگرم رہا ہوں, تو میں سب دیکھتا ہوں کہ اس میں ہمیں حاصل نہیں ہوا. اس کو ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ اس کے مضمرات کیا ہیں. اس میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ایک زمانے میں, اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی کاپی آپ کو دوں گا. اس میں ہم نے دنیا بھر کے ممالک کا جائزہ لیا تھا کہ ان ممالک میں یہ جو سماجی تحفظ کے منصوبے ہیں یہ صوبے چلاتے ہیں یا وفاق چلاتے ہیں. تو معلوم ہے جناب, تقریباً 98% ممالک میں اس طرح کی جو اسکیمیں ہوتی ہیں نا, جنہیں سوشل سیکورٹی اسکیمیں کہتے ہیں, یہ وفاق کے تحت ہوتی ہیں تاکہ پورے ملک میں, پوری ریاست میں یکساں لوگوں کو فوائد ہوں اور یکساں قوانین ہوں. صوبائی چیز نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ جناب ایوبی صاحب, آپ نے گفتگو کی. ناظرین, اسرار ایوبی کی گفتگو آپ کے حوالے میرے تلخ و شیریں سوالات کے انہوں نے بڑے تحمل سے جواب دیے. یہ ان کی جو اتنی اس میں مہارت ہے وہ یقیناً یہ بتا رہی ہے کہ یہ 15-16 سال سے پبلک ڈیلنگ کر رہے ہیں, میڈیا ہینڈل کر رہے ہیں. سو وہ ساری گفتگو آپ کے حوالے, اس کا تجزیہ آپ کیجئے. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.